अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैसेज टीवी के फ़ोरम पे आज हमारे पास कुछ साथी हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू होगी। उनमें से एक साथी हैं, उनका नाम है उस्मान बेग। ये पहले मॉडलिंग और डांसिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत का फ़ैसला फ़रमाया तो फिर ये दीन की ज़िंदगी में आ गए। तो इन्होंने कारोबार को भी बदल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे ये राज़ी हैं और ख़ुश हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं अली ज़फ़र। इनका इस वक्त जो शोबा है वो मॉडलिंग, एक्टिंग और एंकर पर्सन का है। टेलीविज़न ड्रामों की सीरियल्स में ये आते हैं और मतलब कमर्शियल मॉडलिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं और एंकरिंग का भी काम करते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहसिन भाई। ये मॉडलिंग में और एक्टिंग में और शो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और अभी ये आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दाखिल होने का रास्ता बना रहे हैं। तो ये तीन हमारे जो मेहमान हैं इनसे हमारी गुफ्तगू होगी इस बात पे कि क्या ये मुमकिन है कि हम जो काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो हमारे एम्बिशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं, वो हम अचीव करें लेकिन हमारी ज़िंदगी में दीन रहे, या हम दीन से ताल्लुक़ रखते हुए अपने अपने गोल अचीव करें। तो इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल जो है वो मोहसिन से है। मोहसिन, आप ये बताएं कि आपका क्या इस वक्त दीन के साथ आपका जो आपके अंदर जो सवाल है कि क्या मैं ज़िंदगी में दीन मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, इस बारे में आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ बताइए, शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली बात तो ये है कि दीन हम सब मुस्लिम के अंदर ऐसे होना चाहिए कि जैसे नबी पाक के अंदर था। और जैसा कि आजकल कंडीशन चल रही है, मतलब कि आप मीडिया पे देखते हैं या कहीं भी, वो ये चल रही है कि हम कभी दीन से हट जाते हैं, हम लोग कभी दीन में इन हो जाते हैं। अब ये है कि अगर हम कभी दीन में आना भी चाहें तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ ऐसे करते हैं, मतलब कि वो फिर बंदा दीन से दूर हो जाता है, ऐसे ही है। और कभी ऐसे होता है कि हम मस्जिद में जाएं, मतलब कि कुछ मौलाना ऐसे भी मिलते हैं हमें कि मतलब हम मस्जिद में बैठे हुए हैं या नमाज़ पढ़ने लगे, जुम्मा की खुतबा, या हमने ड्रेसिंग मतलब कि ऐसी की हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, या तो स्टाइल बालों का ऐसा है या दाढ़ी का स्टाइल ऐसा है, तो वो लोग पूरा का पूरा खुतबा जुम्मा हम लोगों पर डाल देते हैं। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप यूथ को देखें कि देखिए, सबसे पहली तो बात है, मैं फॉलो करता हूँ तारिक जमील साहब को, बहुत अच्छे इंसान है। उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो बहुत प्यारा है। वो उनका सबसे पहला मैसेज ये है कि प्यार, मोहब्बत, इखलाक जो ज़ुबान में होनी चाहिए, वैसे बंदा अगर हम यूथ को मैसेज करें दीन के बारे में तो वो अट्रैक्ट होंगे, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। वो मेरी नज़र में ये है कि जो है ना, इस तरह होना चाहिए ताकि है ना जो यूथ जो है, मुस्लिम यूथ, नौजवान लड़के लड़कियां, वो इस तरफ आएँ। आपका जो सवाल है वो मेरी समझ में ये आया है कि आप ये जानना चाहते हैं कि विदाउट क्रिटिसाइजिंग, बग़ैर किसी को क्रिटिसाइज़ किए हुए क्या दीन की दावत दी जा सकती है? एग्जैक्टली, ऐसे आपका सवाल। तो इस सवाल के जवाब में मैं उस्मान बेग जो हमारे मेहमान हैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने चूँकि अपनी ज़िंदगी को बदला है और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश भी हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके पास इसका कोई जवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैसेज टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उसमें हमारा कोशिश तो यही है कि जो हमारी यहाँ गुफ्तगू हो वो किसी अंजाम तक पहुँचे, उसका कोई कंक्लूजन निकले, कोई रद्द अमल निकले,
تاکہ وہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کو کر رہے ہیں بول رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں بھی آئے, ہم سب کی زندگی میں آئے, پوچھنے والے کے, بولنے والے کے, اور جتنی بھی عوام اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہی ہے, جتنے جو ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں. اور جہاں تک محسن بھائی کے سوال ہے, ان کا سوال ہے, تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے پورے اچھے طریقے سے اس کا جواب دے سکوں. ویسے تو یہ ہمارے علماء کا ہے, اللہ پاک نے جو ہے ہمیں علماء کی جو ہے وہ ایک زیارت نصیب کی ہے اور ان کا ایک ماحول دیا ہوا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے آج ان کے زیر سایہ جو ہے ہم تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں, اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں, علماء کی صحبت ملتی ہے تو تھوڑا بہت دین جو ہے وہ ہماری زندگی سے نکل گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے. تو محسن بھائی نے جیسے بات بولی کہ میں یا اگر کوئی بھی نوجوان جمعہ پڑھنے جائے یا نماز میں جائے تو وہاں پر جو علماء ہے یا جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں وہ سارا بیان ہی ہم پہ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ہے, یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. لیکن میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, لیکن جب میرے ساتھ یہ ایسا ہوا تو کچھ انسان کو اپنے ذہن سے بھی تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے, کیونکہ جو بات ہمیں ممبر سے مل رہی ہے وہ ایک طرف تو صحیح ہے لیکن اس کا سمجھانے کا گفتگو, ان کا انداز وہ غلط ہے. کرٹیسائز آپ کسی بچے کو بھی کریں گے, آپ کسی بڑے کو بھی کریں گے تو اس کا جو تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے کہ میں ایک بڑا انسان ہوں, میری عمر اس سے زیادہ ہے یا میری عمر چھوٹی ہے اور یہ میرے سے بڑا ہے, میرے پہ کرٹیسائز کر رہا ہے, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے سارے سامنے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حدیث بھی ہے, اس کے بارے میں بھی ہے کہ اگر مجھے کسی نے جو ہے وہ سدھارنا ہو تو وہ مجھے اکیلے میں سدھارے, جس کا مفہوم ہے کہ وہ اکیلے میں سدھارے نہ کہ محفل میں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کبھی مسجد میں نظر آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ ان کو لیا جائے بجائے اس کے کہ ان کو بھگا دیا جائے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا. اخلاق پیار کی بات ہے نا جی, اخلاق پیار کی بات ہے کہ مطلب اخلاق پیار سے بات کی جائے. اب جیسے کہ دیکھا جائے نا, تبلیغی جماعت والے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے پیار سے بات کرتے ہیں, اس لیے ہم لوگ ان کی طرف تھوڑا سا اٹریکٹ ہوتے ہیں. جب کبھی ہم لوگ تھوڑا سا ان سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کی طرف اور اسی طرح کہ بھئی ہم لوگ اس طرح ہی کام کریں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں, اس طرح یہ ہوتا ہے. مطلب آپ کو صحیح گائیڈنس ملتی ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس طرف آ سکتے ہیں اور اطمینان ہوتا ہے. لیکن پھر جب ان سے ہٹ کے آپ کسی بھی دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہاں سے بھی کچھ دین مل سکے, لیکن وہاں سے آپ کو دین کے بجائے نیگیٹو دین سٹارٹ کرنے جاتا ہے بندہ تو سب سے پہلی بات تو فرقہ واریت میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا فرقہ یہ ہے, آپ کا فرقہ یہ ہے. ایگزیکٹ لائن نہیں دکھائی جاتی کہ کیا مطلب کہ لائن ہے آپ کی, کیا چیز آپ نے پکڑنی ہے, کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. جی جب میں اس میڈیا کی فیلڈ سے چھوڑ کے اس میں آ گیا, اللہ کے راستے پہ تھوڑا سا وقت لگا, ایک ماحول ملا, تو ایک بہت اچھا ایک ماحول ملا, سکون ملا. اس کی کارگزاری مطلب کہ آپ کے سامنے پہلے بھی آپ کے پلیٹ فارم سے میری ریکارڈ ہوئی ہے, اور بہت لوگوں کا ایک اچھا رسپانس تھا کہ ہمیں ایک سننے کو ملا. اور کئی ایسے لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے, بلکہ میں نے پرسنلی خود کمنٹس پڑھے ویڈیو کے اوپر, تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں بھی جو ہے وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے خود ویڈیو پہ کمنٹس پڑھے ہیں, لکھے ہوئے وہاں پر کہ مجھے بھی جو ہے وہ 3 دن کے لیے لے جاؤ, مجھے بھی بتاؤ یہ 3 دن کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ سب کچھ مجھے بھی بتاؤ. تو میں جب اس فیلڈ سے ادھر آیا تو ایک دوست تھا جو میرے ساتھ کالج میں میرے ساتھ ہر ٹائم رہتا تھا, لیکن ایک وقت آیا کہ اس کا اور میرا ملنا جو ہے وہ کم ہو گیا, ہم دونوں آپس میں ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا. تو تقریباً سال کے بعد یا 6 مہینے بعد وہ مجھے ملا, فون اس کا مجھے آیا اور فیس بک سے میرا اس سے دوبارہ رابطہ ہوا. ایون کہ اس نے مجھے فیس بک سے بھی انفرینڈ کر دیا تھا, فیس بک سے بھی نکال دیا. تو جب میں نے پوچھا یار تم نے مجھے فیس بک سے بھی نکال دیا, نہ کوئی کال نہ کوئی میسیج, یہ تو آج میں تمہیں خود کال کر رہا ہوں تو تم جو ہے وہ میرے سے بات ہو رہی ہے. تو اس نے کہا دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ تیرا فرقہ اور ہے, میرا فرقہ اور ہے. تو ابھی جو تیرا فرقہ ہے تو اس میں رہ, میرا جو فرقہ ہے میں اس میں رہوں. پہلے ہم کام کرتے تھے تو ٹھیک تھا, ہم اکٹھے تھے, لیکن اب تو جس فرقے میں لگ گیا تو وہ اور ہے. تو میں نے اسے کہا ہم ایک میٹنگ رکھتے ہیں, ہم وہاں پر ملے, یا لاہور میں ایک بڑی فیمس جگہ ہے وہاں پر ہم ملے. تو وہاں پر میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی بیٹھ کے. تو میں نے کہا دیکھو جب تم اور میں کسی فنکشن میں جاتے تھے, کسی بھی ماڈلنگ شو میں, کسی بھی, کیونکہ میں نے اپنا پنجاب کالج سے پڑھا ہوا ہے سارا, اور وہاں پر تقریباً بہت ہم نے شو کیے اکٹھے, بہت سارے شو کیے. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو جب ہم کالج لیول پہ تھے ہم نے کتنے سارے شو اکٹھے کیے,
بہت سارے شو اکٹھے کیے اور ہر فنکشن میں جاتے تھے, ہر پارٹی میں جاتے تھے, ہر قسم کی جو ایونٹ ہوتا تھا ہمارا ہم اس میں جاتے تھے, چاہے وہ اچھا ہو برا ہو, چاہے پارٹی ہو کچھ بھی ہو. لیکن اب جب میں دین پہ لگ گیا ہوں, تو آج تم کہہ رہے ہو کہ فرقہ تمہارا ہو رہا ہے, میرا فرقہ ہو رہا ہے. ایکچولی ہر انسان کی سوچ کا بھی ہے نا, ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ اس فیلڈ میں رہتے رہتے بھی یہاں پہ دین میں بھی ہوتے ہیں, دنیا میں بھی ہوتے ہیں, پورا ہر کام کو پورے طریقے سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس مطلب کہ اس میں رہ کے بھی, دین میں رہ کے بھی, لیکن ان کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اصل میں وہ دین میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہیں, لیکن دین میں ہوتے نہیں. بیسیکلی وہ شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایکچولی ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں نا داڑھی اور پگڑی اور کرتے میں, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ دین میں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بے شک یہ ایک سنت رسول ہے اور یہ ضروری ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اسے افیلیٹ نہیں کریں گے, جب تک ہم اسے دین کے بارے میں مذاکرے نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کے ساتھ ایک وقت نہیں گزاریں گے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو اس کے گیٹ اپ کے مطابق جو اندر اس کا ہے وہ کیسا ہے. تو اسی کے لیے وہ جس طرح بھائی نے بتایا ہے عثمان بیگ نے کہ ہم جب 3 دن ہم نے جب اللہ کے راستے میں وقت لگایا, تو پھر ہمیں آہستہ آہستہ دین کی سمجھ آنی شروع ہوئی. جب دین کی سمجھ میرے اندر آتی ہے تو پھر مجھے اس کو آگے سے سمجھنا یا کسی کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہمارا سوال اب علی ظفر بھائی سے ہے کہ آج آپ ریسنٹلی آج کل کیا کر رہے ہیں اور کب سے آپ اس فیلڈ سے اٹیچڈ ہیں؟ آج کل میں السلام علیکم. آج کل میں کر رہا ہوں ایک سیریل کر رہا ہوں پی ٹی وی پہ, اور اس فیلڈ سے تو میں تقریباً 4-5 سال سے اٹیچ ہوں, اور میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں, اور بڑا ریزنیبل سا میرا کام ہے. مجھے ڈانس وغیرہ کا بالکل شوق نہیں ہے, گانے کا شوق نہیں ہے, اور بس ایک سمپل سا کام کیا, اپنی اسٹڈی کی, اور بس گھر کو. اور ایکٹنگ مطلب ایکٹنگ مین میرا ایم ہے, ایکٹنگ, اور ماڈلنگ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں, لیکن ایک کہ اس میں بھی بہت سارے ایسے مطلب کہ ایک لمٹ میں رہ کے. تو مجھے مطلب کہ شوٹس بھی میں بہت ہی ریزنیبل ٹائپ کے شوٹس کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ میں خالی شوٹس کرتا ہوں. جب رمضان آتا ہے پورے روزے رکھتا ہوں, اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری نمازیں بھی پڑھتا ہوں ڈیلی. اور جو نماز قضا ہو بھی جاتی ہے, سم ٹائمز ایسا تو شوٹ کے دوران میری نماز بھی قضا ہو جاتی ہے, ہوتا ہے شوٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن وہ نماز بعد میں پڑھتا ہوں. نہیں, کچھ لوگ ہماری فیلڈ میں ایسے بھی ہیں کہ جو میڈیا میں رہ کر بھی اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک میری بات یہ ہے کہ یہ مطلب کہ فیلڈ میں آنا بہت مشکل ہے. ہر کوئی فیلڈ میں آ نہیں سکتا, اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو ہمیں سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو. اور بے شک ہماری نظر میں بندہ برا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتا ہو کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, آپ کی نظر میں واقعی بہت برا ہوں, لوگوں کی نظر میں برا ہوں گا, لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا اپنے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تبھی اللہ تعالیٰ مجھے آگے لے جائیں گے. آج میں جو کام کر رہا ہوں صرف میرے اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں, کیونکہ وہ مجھے آگے لے کے گئے ہیں. علی بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا گیٹ اپ یعنی کہ ایز اے ماڈل ہیں, آپ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل ہے تو یہ غلط ہوگا, یہ نیگیٹو سائڈ پہ ہوگا. کیا پتہ وہ آپ لوگوں سے زیادہ اچھا ہو, نماز پڑھتا ہو, دین کی طرف تھوڑا سا اٹیچمنٹ ہو اس کی. ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو اس فیلڈ میں آ گیا اس کو کہتے ہیں, اس کو ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. یہ چیز غلط نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بے جا تنقید کروں, جی, جب تک کہ میں اس کی پوری زندگی کو اسٹڈی نہ کر لوں, اور اس کے خیالات کو جان نہ لوں, اور اس کے جو ایمبیشنز ہیں, جو اس کے اندر ایک تڑپ ہے, وہ نہ پتہ چل جائے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر طرح کے انسان اللہ نے موجود ہوتے ہیں, بالکل رکھے ہوئے ہیں جو ہماری تربیت کے لیے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل میں پڑ جاتے ہیں. میرا علی ظفر سے ایک اور سوال ہے کہ آپ کو کیسے یہ پتہ چلا کہ میڈیا, جو سوشل میڈیا ہے یا یہ جو شوبز ہے, اس طرف جانا چاہیے, یہاں پہ کافی پوٹینشل ہے یا ترقی ہے, یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ بیسیکلی کہتے ہیں نا, ہر بچے کا نا ایک بچپن سے مائنڈ ہوتا ہے, اور مطلب کہ کہتے ہیں نا بچے کو وہی کروانا چاہیے جو جہاں پہ اس کا مائنڈ ہو. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, اگر اس کا آپ پیرنٹس کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی اس کے بیٹے میں یہ چیز ہے, یہ وہ واقعی میڈیکل کی طرف جا رہا ہے یا انجینئر بننا چاہ رہا ہے, تو اسے وہ واقعی انجینئرنگ کی طرف, میڈیکل کی طرف بھیجتے ہیں. لیکن میرا شوق نہیں تھا شروع سے,
تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوں, میں بالکل نارمل سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنے پورے لائف میں, اور ماشاء اللہ میں ابھی میتھس کام کر رہا ہوں, اور لیکن یہ کہ پھر بھی میں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ نہیں کہتا ہوں, نہ میں کہوں گا کہ میں کوئی ٹاپر ہوں, نہ میں یہ کہوں گا کہ میں بہت ٹاپ ہمیشہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پڑھتا ہوں, اسٹڈی کر رہا ہوں, کی بھی ہے, لیکن مجھے شروع سے جو میرا شوق تھا بیسیکلی بچپن سے نا میرا مائنڈ تھا کچھ شوبز کی طرف. حالانکہ میری پوری فیملی میں دور دور تک کوئی شوبز میں نہیں ہے, اور میرے ایکچولی میرے گھر میں بھی کچھ انوائرمنٹ ایسا بہت اسٹرکٹلی انوائرمنٹ ہے. ہمارے گھر میں بالکل موویز نہیں دیکھی جاتی تھی, میرے پاپا بہت سخت ہیں اور انہوں نے کبھی موویز نہیں دیکھی. ویڈیو ہمارے گھر میں ہے لیکن کبھی مووی نہیں لگائی. اگر کبھی کوئی مطلب ویڈیو دیکھتے ہیں تو کوئی شادی کی مووی دیکھتے تھے, جو فیملی فنکشن ہو اس کی مووی دیکھتے ہیں. باقی ہم لوگ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جاہل گھر سے. میری ماما MBBS ڈاکٹر ہیں اور ماشاء اللہ وہ بھی گھر میں ہی ہوتی ہیں. پاپا آرمی سے ریلیٹڈ, میرے دادا ابو آرمی میں تھے, آگے ماموں آرمی میں ہے, پوری فیملی آرمی سے, میڈیکل فیملی ہے. مطلب کہ ساروں کا اس طرح سے کچھ, لیکن میرا انوائرمنٹ مطلب مائنڈ شروع سے اتنے اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ایسا نہیں تھا. مجھے یہ تھا کہ بیسیکلی بچپن سے اپنے اسکول سے مجھے بیسیکلی نا کچھ آئیڈیا ملا ہے. میں جب 2-3 سال کا بھی تھا تب سے مطلب کہ اسکول میں مجھے خود نہیں پتا, میری کچھ ایسی پکس ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے تو اسکول سے جا کے پکس لی ہیں. اس میں کسی میں رانجھا بنا ہوا ہوں, کسی میں کچھ بنا ہوا ہوں, گیٹ اپس کیے ہوئے, پگ باندھی ہوئی ہے, مطلب مونچھیں لگائی ہوئی, اس طرح سے گیٹ اپس. رومیو بھی بنے آپ؟ گیٹ اپس ڈفرینٹ کیے ہوئے. تو وہ مطلب کہ وہیں سے کرتے کرتے جب تھوڑا سا بڑا ہوں 5-6 کلاس میں, پھر آگے ایکٹنگ کی طرف مائنڈ تھا بہت زیادہ, تو شوق تھا کہ چلیں جی ٹی وی میں شاید کبھی چلا جاؤں. وہیں پہ مجھے ایک ایڈ کی آفر ہو گئی جب میں 4 یا 5 کلاس میں تھا. تو وہ ایڈ میرے اسکول میں میرے ٹیچر تھے, تو انہوں نے جو ہمارے وہاں پہ عاصم بخاری صاحب بڑے اچھے ایکٹر ہیں, اور زکوٹا جن اور نستور جن جو اینا کالج میں آتے تھے, ان کے ساتھ تو ہم نے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا گستاخ رسول پہ. جی ہاں بالکل, وہ ہمارے ایک انکل تھے, انہوں نے وہ ڈرامہ سارا لکھا تھا. اور ان دنوں جب یہ یوٹیوب کے اوپر جب وہ گستاخ رسول کی ویڈیو بنی تھی تو ان دنوں میں انہوں نے کارٹونسٹ کے بارے میں جو, ہاں جی وہی, اس میں انہوں نے جب وہ ڈائلاگ بولا تھا اس کے اندر ڈرامے میں, تو میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کتنا اس کے اندر جوش اور کتنا ہی ہے. تو وہ جوش وہ ابھی تھا, وہ اس ٹائم تھا گستاخ رسول میں ایک ڈرامے کی حد تک. اب وہ ماشاء اللہ ریئل لائف میں بھی آ جائے اور ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ. بالکل جی, کیوں نہیں. تو یہ ہے کہ مجھے شوق تھا کافی, اور آگے مطلب کہ یونیورسٹی میں مجھے آفر ہوئی. میں جب آگے اسکول کے تو وہ ایک ایڈ کر لیا 4 کلاس میں, اس کے بعد بالکل ابو نے کہا کہ الاؤ ہی نہیں ہے, نہیں جانا میڈیا میں. تو بہت اسٹرکٹنس تھی, تھوڑی سی مار بھی پڑی, ڈانٹ بھی پڑی, چھوٹا تھا کافی, اسے نہیں گیا. پھر یہ کہ مجھے فرسٹ ایئر تھی تب آپ کی 4-5 کلاس میں, آپ کو پتہ ہے زیادہ 12-13 سال کا ہوں گا یا 14 سال کا. آپ جانا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں, اس وقت مطلب کہ مجھے کسی نے کہا, اور ایڈ میں نے کیا بھی تھا. میں نے ایک ایڈ کیا, میرا اوور آل اور ٹی وی چینلس پہ چلا, بڑا بگ لیول کا وہ ایڈ تھا. تو میں نے ایک ایڈ وہ کر لیا, اس کے بعد میں نہیں گیا کبھی بھی. اس کے بعد میری یونیورسٹی میں کالج میں بھی مجھے الاؤ نہیں کیا گیا کہ تم نے کسی فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کسی ٹرپ پہ نہیں جانا, کسی فنکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا کہ کہیں یہ شوبز میں نہ چلا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا بس مائنڈ ہوتا ہے بندے کا. میں نے آگے فرسٹ ایئر میں نے ایک پلے بنایا اپنے کالج میں اپنے ٹیچرس کی ہیلپ کے ساتھ. تو وہ ہمارے ڈائریکٹر وہاں پہ آئے تھے PTV کے, انہوں نے مجھے وہاں سے سلیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا کارڈ رکھ لو, کبھی موقع ملے تو PTV چکر لگانا. وہیں سے میں نے اسٹارٹ لیا PTV سے. تو تقریباً سمجھیں کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا, آج میرا 4-5واں سال ہے. تو تب سے بس میں ان ہوا ہوں, ان ہوتے ہوتے آگے کام کیے ہیں سیریلس میں, ایک مووی بھی کر لی ہے, اور اسی طرح کچھ ٹی وی سیریز. پاکستانی مووی میں کام کیا؟ پاکستانی مووی میں کیا. اوہ اچھا اچھا. آپ کے کیا اس میں, آپ کے پاس کیا رول کیا تھا آپ کا؟ میرا اس میں فنی کریکٹر تھا, اور انڈیا کے ایکٹر تھے نصیر الدین شاہ صاحب, اور ان کا بھتیجا بنا ہوں. اور جیسا بچہ ہی تھا اس وقت خیر میں, تو وہ کریکٹر بھی کچھ ایسا تھا, گیٹ اپ بھی کچھ ویسا ہی تھا میرا. اس میں احسن خان بھی, احسن خان سیریل میں میرے ساتھ ہے. وہ اس میں نصیر الدین شاہ صاحب میں انڈیا کے, اور باقی سارے پاکستان کے کریکٹرز ہیں. تو بڑی اچھی میری فرسٹ مووی تھی اور بہت اچھی گئی ہے, اور مجھے بہت اچھا لگا اس میں. اچھا یہ محسن آپ یہ سن رہے ہیں, جی جی, اور ظاہر ہے اب آپ کے بھی دل میں یہ جو سن رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے نا کتنا کام کیا ہے, اور میں ابھی انیشل سٹیج پہ ہوں. تو آپ کا دل اس وقت کیا کہہ رہا ہے یہ بات سنتے ہوئے؟ سب سے پہلی تو بات ہے میں عثمان بیگ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں تھے اور وہ اس سائڈ پر آ گئے ہیں. تو اب میرا یہ کویشچن مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو ان دس فیلڈ, کہ ہم کیسے انہوں نے سروائیو کر لیا, اور میں کیسے, مطلب کہ اگر میں اس طرف آتا ہوں تو کس طرح سروائیو کروں گا. ایک ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں کہ جیسے کہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ انہوں نے کافی کام کیا, وداؤٹ پیمنٹ تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا. سورس آف انکم تو ان کا کوئی نہ کوئی ہوگا,
یہ یعنی کہ اگر اب یہ بھی ان سے کویشچن کر، اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیسے، مطلب کہ سورس آف انکم کیا ہوگا؟ یہ میرا کویشچن ہے آپ لوگوں سے اور عثمان بھائی سے. میں آپ دونوں سے، علی ظفر اور محسن سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم ویسٹرنائز جو کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور وہ لوگ جو ویسٹرنائز ہو گئی ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کا پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پریشر کسی کا نہیں ہوتا. بیسیکلی بندے کا اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر مائنڈ ہوگا تو تبھی ہم لوگ انہیں کاپی کریں گے. وہ لوگ ہمیں کیوں نہیں کاپی کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے جو بھی ان کا مذہب ہے، جو بھی ان کے خیالات ہیں، جو بھی ان پہ الاؤ کیا کہ وہ اس سے کر رہے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا. بہت کم لوگ ہیں ایسے کہ مطلب ہم لوگ یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے کبھی انڈین سیریلس میں دیکھیں، وہ جو انگلش موویز ہیں اس میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کاپی کریں، یا وہ ہماری طرح داڑیاں رکھیں، یا وہ یہاں پہ نمازیں جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں یا روزے دکھائے جا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، وہ لوگ اسے کاپی نہیں کرتے. یہاں کے لوگ بیسیکلی اسلامک کنٹری ہے. یہ اسلامک کنٹری میں اب آپ لڑکیوں کے ڈریسز دیکھ لیں، سلیو لیس ڈریسز آگے ایک بہت بڑا فیشن بنایا گیا جو کہ میں بالکل پسند نہیں کرتا. بیسیکلی میں خود ایک ایز اے ڈیزائنر بھی ورک کر رہا ہوں، ایز اے میل ڈیزائنر. میں نے اپنے کرتے کچھ ریڈی کیے میں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر میں فیمیلس ڈیزائنر بناؤں گا بھی تو میں کبھی بھی جتنا مرضی فیشن الاؤ ہوگا، لیکن میں سلیو لیس نہیں بناؤں گا. اس میں ان کے سطر کو پورا رکھنا چاہیں. بالکل ایسا جو کیونکہ اگر آپ اس طرف آنا چاہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لمٹس کیا ہیں. تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ڈریس ضرور بنائے جائیں، بالکل بنائے جائیں، لیکن سطر کا خیال رکھا جائے. یہ بہت اچھی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ 25 سال ان کی عمر ہے اور ان کے خیالات الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اپنا محسن بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مغرب کا انفلوئنس نہیں ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. اگر مغرب کا انفلوئنس ہوتا تو زیادہ فحاشی ہوتی. جس طرح ان لوگوں کے ڈریسز ہیں، ہم لوگوں کے ڈریسز بڑے مطلب کہ ریزنیبل ابھی ہوتے ہیں. آپ اگر فیشن شو دیکھیں تو اس میں بھی کافی یعنی کہ ولگر ڈریسنگ اتنی نہیں ہوتی. تو آپ اس کو مغرب کا نہیں انفلوئنس دے سکتے. میرا سوال اب عثمان بیگ سے ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ دونوں بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم انفلوئنس نہیں ہوئے، لیکن آپ نے جو وہ وقت گزارا وہ اپنا شوبز کے ٹائم میں، آپ کو یہ لگا تھا کہ یہ مغرب کی طرف سے آ رہا ہے اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر جب آپ نے چھوڑا تو آپ کو بعد میں سمجھ آئی کہ میں سمجھتا تو نہیں تھا کہ مغرب کا، لیکن نکلا وہ مغرب کا انفلوئنس، جبکہ ابھی تو یہ اس فیلڈ کی طرف رواں دواں ہیں. تو اس لیے شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، جب یہ چھوڑیں گے تب ان کو سمجھ آئے گی کہ مغرب کا انفلوئنس تھا. ایسا کوئی آپ کے ذہن میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان جو خود انسان غلطی کرنے والا ہے، جیسے اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اگر مجھے کوئی کہے گا کہ تم غلطی کر رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو، تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جو انسان خود غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا. جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ تم غلط ہو، وہ کہے گا نہیں میں غلط نہیں ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے اور بہت سے واقعات ہیں. میں جب اس فیلڈ کے اندر تھا تو بظاہر تو ظاہری طور پہ جب میں سامنے ہوتا تھا تو لوگ تعریف کرتے تھے، ہاں بہت اچھا ڈانس کیا، بہت اچھا ڈرامہ کیا. اچھا پہلے ابو مطلب اجازت نہیں دیتے تھے کہ تم وہ کرو، میڈیا میں جاؤ کام کرو، لیکن جب میں نے ایک آدھا ڈرامہ کیا، ایک میگزین میں میرا شوٹ لگ گیا شیروانی کا، تو پھر وہ فخر سے کہنے لگ گئے تھے ایک دو لوگوں کو کہ جی میڈیا میں بھی کام کرتا ہے یہ. لیکن ظاہری طور پہ تو لوگ تعریف کرتے تھے، لیکن جب میں وہاں سے جاتا تھا، اس محفل سے جاتا تھا اور محفل میں موجود نہیں تھا، تو پیچھے لوگ وہی کہتے تھے کہ عثمان تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. مطلب کہ ایک لفظ اگر مناسب سمجھے تھے ہمارے لوگوں کو مراسی اور وہ کنجر اور وہ یہ لفظ بول کر دین سے جتنا دور کر دیا ہے، صرف اس زبان کے بول کی وجہ سے اور ان الفاظ کی وجہ سے، کہ دیندار کو بھی دور کر دیا، دیندار کے اندر دین کا تکبر پیدا کر دیا، اور اس فیلڈ والے انسان کے اندر اس فیلڈ کے ہونے والے کا تکبر پیدا کر دیا. دیکھیں جو فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں انہیں نارمل لوگ کاپی کرتے ہیں. کیوں کاپی کرتے ہیں؟ ایک ماڈل ہے، اس نے اگر کوئی جیکٹ پہن لی اچھا ہے، یہ جی اس لڑکے نے کاپی، جیسے سپوز کریں کہ انڈیا کا شاہ رخ خان ہے، اب شاہ رخ خان جیسے پونی بنا رہے ہیں، یہاں کے لڑکے کیوں پونی بنا رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ کنجر ہیں، سپوز کریں اس فیلڈ کے لوگ کنجر ہیں، آپ لوگ پھر کنجروں والا ماحول کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں ٹی وی کیوں، آپ کے گھر میں ڈیک
کیوں آپ کے گھر میں ٹیپ کیوں ہے, DVD پلیئر کیوں ہے, CDs کیوں جا رہی ہیں آپ کے گھر میں, کیوں اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, کیبل کٹوا دیں نا, کیوں نہیں کٹوا رہے ہیں؟ وہ فیلڈ کے لوگ کنجر ہیں, تو آپ لوگ تو بنے بنائے پھر کنجر بن رہے ہیں, جان کے بن رہے ہیں, کنجر بنا بھی دکھا رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ بھی شو کرا رہے ہیں ہم بہت شریف ہیں. اچھا, جیسے اپنے بچوں کو خراب کر رہے ہیں گھر میں وہ سب چیزیں لگا کے. آپ نے جو سوال کیا کہ مطلب کہ اس حوالے سے جیسے انہوں نے مغرب کے لباس کے اس حوالے سے ہو رہا ہے, تو ابھی ایک ریسنٹلی آج کی بات ہے, جب یہ یہاں پر آئے اسٹوڈیو میں آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے سلام یا جواب پتہ نہیں وہ اس ٹائم ہوا تھا کہ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے انٹر ہوتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ اپنا ڈریس تو نے مجھے دینا ہے, یہ اپنا ڈریس تو نے مجھے دینا ہے. یہ کیوں کہا کہ ابھی ان کو یا مجھے یا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یار یہ سنت لباس ہے, ابھی یہ نہیں پتا پراپر طریقے سے. ویسے پتہ ہے ماشاء اللہ الحمدللہ دیندار, لیکن اب انہوں نے ایک دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لباس تو نے مجھے دینا ہے اور یہ بلیک کلر کا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو یہ نہیں پتا پراپر کہ یہ سنت ہے پراپر طریقے سے, لیکن ابھی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار ایک اچھی چیز ہے. تو جو چیز دیکھیں ہماری روح عالم ارواح سے آئی ہے, عالم ارواح اللہ کی تخلیق کرتا ہے, اللہ کی قدرت ہے. جو چیز جیسے بن کے آئی ہوتی ہے اس کو جب یہاں ایک چیز نہیں ملے گی, نہ دیکھنے والے اس کو اچھا سمجھیں گے, نہ انسان خود اچھا سمجھے گا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور جب فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر موجود ہے, نیچرلی کہتے ہیں نا نیچر, تو جو چیز آپ کی فطرت میں ہے وہ تو اندر کہیں ہے, چھپی ہوئی ہے. اب اس کو کوئی راستہ کوئی چیز ایسی نظر آئے تو وہ باہر آ جائے گی. جیسے انہوں نے ابھی ایک مثال دی کہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ ڈریس مجھے بھی دینا, حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے. ان کو اس بات سے انٹرسٹ نہیں ہے, حالانکہ ان کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے اور یہ اس میں سٹک ہو کے رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی ان کو وہ ایک سنت کا ایک سٹرکچر نظر آیا تو اندر سے جو دین فطرت تھا اس نے آواز لگائی کہ یہ ہے جو مجھے چاہیے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں. اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی ہے. اب ہمارا دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ قصور کس کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل مولویوں کا قصور ہے, یہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ماحول ہی سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ترقی کرنی ہے تو اسی کو اپناؤ, ترقی کا یہی راستہ ہے. اس کی آواز چاروں طرف لگ رہی ہے. اور دوسری بات, جیسے کہ علی ظفر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, مجھے ان کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں جو ایکٹنگ کے شعبے سے ہیں, تو آپ اپنے گھروں میں کیوں دیکھتے ہیں ہمیں, کپڑے کیوں لاتے ہیں, اور وہ پھر اس کے مطابق اپنی زندگی. جب کہیں کوئی اچھا فنکشن ہو رہا ہو تو بڑے شوق سے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ خرید کے انہی کو دیکھنے جاتے ہیں, اور جب کوئی ان سے پرسنل کوسچنز میں پوچھتا ہے جی آپ, تو وہ ان کو برا بنا دیتے ہیں. اب ان کو بنانے والے بھی یہی لوگ, اگر یہ پیسہ نہ خرچ کریں, اگر یہ ان کو نہ پاپولیرٹی دیں, اگر ان کو فیم نہ دیں, تو یہ کیوں بنیں گے؟ یہ تو 4 دن چلیں گے, لڑکھڑائیں گے, گر جائیں گے اور دوسری طرف نکل جائیں گے. لیکن ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, اور کرنے والے وہ سب ہیں جن کو جب یہ کوئی ایسا سبجیکٹ ملا تو کہتے ہیں یہ تو فلانے ہیں, یہ تو فلانے ہیں. تو اس میں بہت اچھا پوائنٹ ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس وقت ہم تھوڑی دیر کا بریک لیں گے انشاءاللہ, اور اس کو جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم.